पार्ट 21। काज़मा किचन में खड़े हुए पानी पीने के दरमियान भी यही सोच रही थी जब इसे पीछे से असमान बलोच की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं समझता था कि मेरे बेटे को तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो असफल बलोच का बेटा है। यूसुफ बलोच की बेटी से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। तुम इस लायक नहीं हो। जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारी यही औकात है इस घर के अंदर और मेरे बेटे की नज़रों में तुम्हारी यही अहमियत है। इसको देख के तुम सखराना लहजे में बोले। इनकी बात पर काज़मा इनको भी खौफ निगाहों से देखा था और फिर इनको तेज़ लहजे में जवाब देते हैरान कर गई। पहली बात तो ये, मुझे आपके बेटे की मोहब्बत की कदर ज़रूरत नहीं, और दूसरी बात ये है कि आपकी क्या औकात है वो अभी अच्छे से जानती हूँ। मेरे बाबा का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से नहीं ले तो बेहतर है। मैं जानती हूँ मेरे बाबा को कत्ल आपने करवाया था। मैं काज़मा यूसुफ बलोच सबसे डर सकती हूँ, लेकिन दुनिया में आपका चेहरा है जिससे मैं बेतहाशा नफ़रत करती हूँ। आप एक होश परस्त इंसान जिसने न जाने कितने मासूम लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। और डरो इस वक्त से जब आपकी असलियत आपके बेटे के सामने आएगी और वही बेटा आपको सज़ा देगा। मेरी बात याद रखिएगा। काज़मा इनको इस्तहाज़ा नज़रों से देखकर बोली, बकवास बंद करो अपनी लड़की। असद बलोच ने गुस्से से बोलते इसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहा था जब इसने इनका हाथ हवा में ही रोका। असद बलोच ने शिशन निगाहों से इसको देखा था जो इनको ही ख्वार नज़रों से देख रही थी। अपनी पूरी कुव्वत से इनका हाथ झटका था और उंगली उठाकर इनको वीरान करने वाले अंदाज में बोली, ये जो हरकत करने जा रहे थे ना, दोबारा ना कीजिएगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुरातुल ऐन नहीं जो आप मुझे वहशी इंसान के सामने चुपचाप खड़ी हो जाएगी। काज़मा की बात पर असद बलोच का चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ गया था। काज़मा इन्हें यूं साकत छोड़कर जिल्लत किचन से निकल गई थी क्योंकि इसे कदमों की चुप सुनाई दी थी। असद बलोच हैरान और परेशान ही खड़े रह गए। काज़मा जल्दी जल्दी क्वार्टर की तरफ जा रही थी। साइम की आवाज़ पर रुकी थी। साइम ने इसको देखकर सर्द आवाज़ में बोलना शुरू किया। कल से तुम कॉलेज जाओगी, इसने बिना तमहीद बांधे कहा तो काज़मा ने बेसाख्ता नज़रें उठाकर इसे देखा था। इसे इस निकाह से सिर्फ यही फ़ायदा हुआ था कि इसे कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा था, लेकिन साइम से ये भी बर्दाश्त ना हुआ। लेकिन मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, काज़मा हल्की सी आवाज़ में मनमनाई तो साइम ने आईब्रो उचकाई थी। लड़की, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ। कल से कॉलेज जाने की तैयारी कर लेना। सर्द व स्पार्ट अंदाज में बोलता बाहर की राह ले गया था। काज़मा थके थके कदमों से क्वार्टर की तरफ चली गई थी। इसकी ज़िंदगी में इस तरह भी होगा, इसने कब सोचा था। सब कुछ साइम की मर्ज़ी से होता था। कभी वो इसे किचन में भेज देता था तो कभी अपने कमरे की सफाई करने का ऑर्डर देता था। थक गई थी, ज़िंदगी से उलझन होने लगी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। अभी भी यही सोच कर राज़ी हो गई थी कि कुछ घंटे ही सही इसे सुकून तो मैसर होगा। कई बार घर में सबसे बात करने का दिल चाहता। शिद्दत से रायका की याद आई थी, लेकिन वो किस तरह बात करती। इनसे कई बार सोचती कि रात के अंधेरे में इस हवेली से निकल जाए, लेकिन जाती कहाँ। हवेली जाती तो साइम इसे फ़ौरन ले आता। फिर से किसी और को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। वो ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ साइम का नाम वो निशान भी ना हो। इस हवेली में इसके साथ नुसरत बलोच के अलावा कोई अच्छा ना था। शाहीना बलोच की शिद्दत से याद आई थी। चाहे वो इससे बात नहीं करती थी, लेकिन काज़मा ने तो हमेशा मोहब्बत की थी। फिर चाहे वो
اس سے بے روحی کیوں نہ برتتی ہو۔ احتشام سے بھی شکوہ تھا کہ وہ کیوں اسے نہیں نکال رہے ہیں۔ اسے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ رہ پائے گی، یا وہ بھول گیا تھا اسے کیا کسی کے لیے بھی اس کی ذات مانی نہیں رکھتی تھی۔ سب کو یہاں چھوڑ کر اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے اس کی نظر بیڈ پر پڑی یونیفارم اور دیگر سامان کی طرف گئی تھی۔ مطلب وہ پہلے سے ارادہ رکھتا تھا، لیکن کازما اس پر بھی حیران ہو رہی تھی کہ وہ اسے کالج کی اجازت کیوں دے رہا ہے۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں خیال آیا کہ کالج بھی تو وہاں سے جا سکتی ہے، لیکن پھر یہی اپنی سوچ کی نفی کی جائے گی۔ کہاں، اس کے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ شہروز فلیٹ میں سے گاؤں کے لیے جا رہا تھا، تھک گیا تھا۔ وہاں رہ کر بھی تو وہ اس کے دماغ سے جا ہی نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کیا پتہ وہ وہاں کاموں میں مشغول ہو کر اسے بھول جائے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں وہ اسے اس قدر سوچ رہا تھا، اس قدر سوچ رہا ہے؟ کیوں اس کی سوچ سے جان نہیں چھڑا پا رہا تھا؟ کیوں اس نے اسے اتنا دل میں بسا لیا تھا کہ اسے بھول پانا مشکل ہو رہا تھا؟ اس نے سوچا تھا کہ وہ شادی کر لے گا، لیکن پھر اس کو رحیم چودھری سے کی گئی بات یاد آئی کہ وہ خود غرض نہیں ہے۔ کسی اور کو دل میں بسا کر کسی سے شادی کرے، اور وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ پہلے یہ سوچ لیتا کہ وہ اس کی نہیں ہونی تھی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا، لیکن اسے بھی تو معلوم نہیں تھا کہ زندگی اس موڑ پر آ جائے گی۔ اس کی زندگی میں ایسا بھی وقت آئے گا کہ جس کو چاہتا ہے اسی کو بھولنا پڑے گا۔ میسج کی بیپ پر اس نے گاڑی کو ایک سائڈ میں روکا اور موبائل اٹھا کر دیکھا، جہاں پر اس کو ایک تصویر موصول ہوئی تھی۔ سامنے نظر آتی اس آدمی کی تصویر دیکھ کر اس نے بے ساختہ جھڑجھڑی لی تھی۔ وہ نعمان کی تصویر تھی، جو اپنی بدتر حالت میں کوڑے پر پڑا تھا۔ اس روز رائکا نے بات کرنے کے بعد ہی اس نے آدمی کی تصویر بھیج دی تھی، اس کے بارے میں پتہ لگانے کو کہا تھا۔ آج اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ لڑکی اس کے بارے میں کیوں پتہ لگانا چاہتی ہے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر شہروز چودھری جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کو بھی خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے سوچا یہی تصویر اسے بھیج دے، لیکن پھر اس کو مناسب نہ لگا۔ اس کے خیال میں وہ اتنی بہادر نہیں تھی جو اس کی تصویر دیکھ سکتی، اس لیے اس نے اسے فون کرنا بہتر سمجھا۔ شہروز نمبر ملایا تھا جو مسلسل رنگنگ کر رہا تھا، لیکن جواب ندارد تھا۔ اس نے موبائل کو ڈیش بورڈ پر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یہ ایک چھوٹے سے گھر کا منظر تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ پرانے طرز سے بنا یہ گھر اتنا خوبصورت نہیں تھا، لیکن نفاست سے سجا تھا۔ اس گھر میں بس وہی 2 ہی افراد تھے، ایک احمد اور اس کی بہن عرشیہ نورین، اور فیصل صاحب کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا احمد اور چھوٹی بیٹی عرشیہ۔ ان دونوں کا انتقال ایک ہی کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا، جس کے بعد سے احمد نے ہی عرشیہ کو سنبھالا تھا۔ وہ اس وقت صرف 7 سال کی تھی۔ بچپن سے محرومیوں کا شکار رہے تھے، لیکن احمد نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کر سکے۔ وہ خود یونی کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن فارغ وقت میں اپنی جونیئر کلاس کو لیکچر دیتا اپنے گھر کے اخراجات پورے کر رہا تھا۔ عرشیہ کی عمر 17 سال اور اس کی خود کی عمر 23 سال تھی۔ وہ خود سارے کام کرتا تھا۔ اس کے خیال میں اس کی بہن ابھی بہت چھوٹی تھی۔
اس لیے ابھی کچن میں کھڑے ہوتے اور عرشیہ کا ناشتہ بنا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرے ٹکائے انہماک سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جو مہارت سے اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ ناشتہ اس کے سامنے رکھتے اب وہ اپنی ہاتھ دھو رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر کیسا تھا یہ اس کی بہن نہیں جانتی تھی۔ اس کی بہن کے سامنے تو وہ ایک آئیڈیل پرسن تھا اور وہ اس چیز سے گھبراتا تھا۔ اس کو ناشتے سے فارغ ہوتا دیکھ اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور اس کا بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑایا تھا۔ دونوں باہر نکلے، گھر کو تالا ڈالتے کر کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ احتشام، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، شاہینہ بلوچ اس کو دیکھ کر بولی۔ احتشام، جو حویلی سے باہر جا رہا تھا، ان کے بلانے پر رکا۔ وہ رکنا نہیں چاہتا تھا، وہ عہد سے ملنے جا رہا تھا، لیکن پھر ان کے بلانے پر رکا، ان کی طرف متوجہ ہوا۔ احتشام، ہفتہ ہونے والا ہے اور تم ابھی تک کاظمہ کو یہاں نہیں لا پائے، کیا تم بھول گئے ہو جو اتنا پرسکون ہو؟ خدا جانے وہ لوگ اس سے کیا کام کروا رہے ہوں گے، وہ تو یہاں کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو اور تم نے ہی تو اسے کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا تھا، اس کے باوجود تم اتنے ریلیکس کیسے رہ سکتے ہو؟ احتشام، شاہینہ بلوچ دکھ سے بولی۔ ماں، میں کچھ بھی نہیں بولا ہوں، مجھے یاد ہے کہ میری بہن میری وجہ سے مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ میں حویلی جا کر اسے لا نہیں سکتا کیونکہ سائم پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے حویلی میں تو ہے، لیکن اگر میں حویلی میں لینے جاؤں گا تو سائم اسے ہم سب سے دور کر دے گا۔ احتشام ضبط سے بولا تھا، اس لیے میں آج عہد سے ملنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس معاملے میں وہ میری کچھ مدد کر سکے۔ لیکن بھائی، کاظمہ کب تک ہم سب سے دور رہے گی؟ آپ پلیز اسے جلد لے کر آ جائیں نا۔ اب تو ہم سب نے زوہا کو بھی قبول کر لیا ہے، روائکا رومانسی آواز میں بولی۔ روائکا کی بات پر احتشام نے زوہا کو دیکھا تھا، جو پریشانی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ روائکا، تھوڑا سا وقت دے دو مجھے، میں لے آؤں گا کاظمہ کو، احتشام بول کر حویلی سے نکل گیا تھا۔ وہ سب بھی اپنے معمول کاموں کی طرف چلے گئے تھے۔ عہد اور احتشام اس وقت ندی کے کنارے کھڑے ہوتے شفاف نیلے پانی کو دیکھ رہے تھے۔ احتشام ابھی ہی یہاں پہنچا تھا، اس کا ارادہ ہر صورت عہد کو اپنی مدد کے لیے راضی کرنا تھا۔ اب اس کا بھی صبر جواب دے رہا تھا۔ اب کاظمہ کو حویلی سے نکالنے کے لیے اسے جو کرنا پڑا وہ کرے گا، پھر چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ احتشام، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ اب یہ ناممکن ہی ہے، کیونکہ بھائی کاظمہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر چاہے تم کچھ بھی کیوں نہ کر لو۔ وہ تو اسے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اور تم اسے بھائی سے دور کرنے کی بات کر رہے ہو۔ عہد نے اس کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ عہد، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میں نے تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ کیا تم کاظمہ کو حویلی سے نکالنے میں میری مدد کرو گے؟ اس کے بدلے تم ہاں یا نا کا جواب دیتے، اتنی بڑی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ تم اگر سائم اسے ہاتھ نہیں لگانے دیتا تو یہ اس کا پاگل پن ہے، لیکن میری بہن کو اس کے پاس اب مزید نہیں چھوڑ سکتا۔ احتشام بھی دو بدو ہو گیا ہوا۔ احتشام، تم پاگل مت بنو، تم اتنا آسان لگ رہا ہے۔ اگر میں تمہاری مدد کر بھی دوں، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم کاظمہ کو کہیں بھیج سکتے ہو؟ یہ جب تک ممکن نہیں ہے
جب تک بھائی خود نہ چاہیں۔ احد نے اسے رسان سے سمجھانا چاہا تھا۔ اچھا تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ میری بہن کو حویلی میں کیسے رکھا جا رہا ہے؟ کیا اسے عزت اور مان دیا جا رہا ہے جو بلوچ خاندان کی بہو کو دیا جاتا ہے؟ نہیں، احد، اس کے ساتھ ملازمہ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، جیسے ملازمہ کے کپڑے دیے گئے تھے پہننے کے لیے، اور یقیناً اس سے باقی کام بھی کروائے جا رہے ہیں ہوں گے۔ احتشام نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ تو تم کو صحیح کہہ رہے ہو۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں مجبور ہوں، چاہ کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بھائی وہ سکون بھی چھین لیں گے جو بہت کم میسر ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں اتنا بتا دوں، کل سے بھائی کاظمہ کو کالج بھیج رہے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ احد اس کی طرف رخ موڑتے اس کو جان بجھتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر احتشام کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری اتنی مدد بھی کافی ہے، باقی کام میں خود سنبھال لوں گا۔ کل ہر حالت میں کاظمہ کو اس قید خانے سے آزاد کروا لوں گا، احتشام ایک عزم سے بولا تھا۔ اور اگر نہ کر سکے تو کیا کرو گے؟ اگر تمہاری وجہ سے کاظمہ کی زندگی اور مشکل میں پڑ گئی تو؟ احد نے ندی پر نظریں موڑ کر کہ اسے آگے کی بارے میں بتانا چاہا تھا۔ آگے کے بارے میں بتانا چاہا تھا۔ میں اپنی طرف سے اسے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ احتشام بھی سامنے نظر مرکوز کیے بولا تھا۔ احد نے سر ہلایا تھا۔ شہروز کی گاڑی چودھری حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے اپنا فون اٹھاتے باہر نکلا تھا۔ لمبی راہداری سے گزر کر ہال کمرے میں داخل ہوا تو نظر سیدھا رحیم چودھری سے ٹکرائی، جو پریشانی سے کسی کو فون ملا رہے تھے۔ السلام علیکم، بلند آواز میں سلام کرتا ان کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ رحیم چودھری کے سلام کا جواب دیتے پھر سے فون میں الجھ گئے تھے۔ شہروز کی پیشانی پر بل پڑے تھے، لیکن پھر سر جھٹک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند کیا۔ اتنی لمبی ڈرائیو کر کے وہ تھک گیا تھا، اب اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ مشکل سے ہی ملنا تھا۔ کہاں تھے تم اتنے دن؟ رحیم چودھری کی آواز کچھ توقف کے بعد اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس نے اسی پوزیشن میں جواب دیا تھا۔ شہر میں دو لفظی جواب دیتے آنکھیں کھول کر چھت پر لگے چمکتے فانوس پر ٹکائی تھیں۔ اچانک اسے نعمان کا خیال آیا تو سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر چیک کیا تھا، جہاں روایکہ کی 2 مس کالز تھیں۔ ڈرائیونگ کے دوران اس کا فون بج رہا تھا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک نظر رحیم چودھری کو دیکھا، جو اب تک پریشانی سے کسی کا نمبر ملا رہے تھے۔ آپ کس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شہروز نے بنویس سیکرٹری استفسار کیا تو رحیم چودھری نے اس کو دیکھا تھا۔ رف ساحلہ، براؤن بال ماتھے پر بکھیرے پڑے تھے، کاٹن کی قمیض پر بھی شلیسیں پڑی تھیں۔ ان کو کہیں سے اپنا بیٹا نہیں لگا تھا جو نفاست پسند تھا۔ مجھے چھوڑ دو، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کس بات کا روک لیا ہے جو یہ حالت بنا کر رکھی ہے؟ اس کو اوپر سے نیچے دیکھ کر طنزیہ انداز میں بولے۔ ان کی بات پر شہروز کے زخم پھر سے تازہ ہوئے تھے۔ بنا کوئی جواب دیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رحیم چودھری نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا، پر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی رابطہ نہ ہونے پر ان کو پریشانیوں ہو رہی تھیں۔ سنو، میری کپڑے پر پریس کر کے دو۔ کاظمہ جو دھیان سے بوا کو روٹی بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی، امارہ کی بات پر جھٹکتے سے پلٹتی حیران کن انداز میں گویا ہوئی تھی۔ کیا آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟
اور اگر کہا ہے تو میں آپ کا کام نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ آپ کسی اور کو کہہ دیں، وہ آپ کے کپڑے استری کر دے گا۔ کاظمہ مسکراتے ہوئے لہجے میں کہہ کر پھر سے بوا کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ تم بھی اس حویلی میں ملازمہ کی حیثیت سے ہو۔ کیا فرق پڑتا ہے تم کرو یا کوئی اور ملازم، پر تو مالک کا ہر حکم ماننا فرض ہے۔ امارا اس کے سامنے آتے بولی، آپ کو کس نے کہا کہ میں ملازمہ ہوں؟ میں اس حویلی کی بہو ہوں اور اگر میں کام کر رہی ہوں تو یہ میرا فرض ہے کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اور ویسے بھی یہ سب کچھ مجھے نہیں آتا، میں سیکھ رہی ہوں۔ کرنے اور سیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ کاظمہ نے اس کی دل جلانے والی مسکراہٹ کو یکسر فراموش کرتے تحمل سے جواب دیا تو امارا کڑکڑا کر رہ گئی۔ بیبی گرل، شاید تم جانتی نہیں ہو کہ گھر کے کام ملازم ہی کرتے ہیں۔ امارا نے پھر سے اس پر طنز کیا تو بوا نے بھی سامنے کھڑی لڑکی کے افسوس دیکھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، گھر کے کام عورتیں ہی کرتی ہیں، ملازم تو وہ اپنی مدد کے لیے رکھتی ہیں۔ وہ ویسے بھی جن کے لیے یہ دنیا بنی ہے وہ خود اپنے کام کرتے ہیں، اور ان کی شہزادی حضرت فاطمہ تو زہرا بھی گھر کے کام خود کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا بھی اپنے کام خود کرتی تھیں، جب وہ کر سکتی تھیں تو وہ کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کاظمہ آپ کی بات تھوڑی سختی سے بولی۔ امارا کے پاس تو بولنے کے لیے یہی کچھ نہ بچا تھا۔ اس نے مثال بھی دی تو کن شخصیت کی وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے پیر ٹچ کر کچن سے نکل گئی۔ کیا ہوا، تم کیوں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ امارا جو تیزی سے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسفند بلوچ کی آواز پر رک کر ان کے دیکھنے لگی۔ انکل، آپ کو اندازہ ہے اس لڑکی نے میری کتنی بے عزتی کی ہے؟ امارا تنفر سے بولی تو اسفند بلوچ نبنوے سیکرٹری تھی۔ کیا مطلب، کیا کہا اس نے تمہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ تم مہمان ہو یہاں؟ اسفند بلوچ سختی سے مستفسر ہوئے۔ میرے خیال سے نہیں، لیکن کل سے وہ کالج جا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں؟ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ تو ضحیٰ کی پڑھائی کے بھی خلاف تھے۔ آپ نے کاظمہ کو کیسے اجازت دے دی؟ امارا شاطر مسکراہٹ لبوں پر سجائے بولی، وہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، اور وہ کسی کی اجازت کا پابند نہیں ہوں۔ وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے؟ اس سے پہلے اسفند بلوچ کچھ کہتے سائم نافہم تاثرات چہرے پر سجا امارا سے بولا تھا، جبکہ اپنے سامنے سائم کو دیکھ کر امارا اور اسفند بلوچ دونوں گڑبڑا گئے تھے۔ لیکن اسفند بلوچ اپنے تاثرات پر جلدی ہی قابو پا کر اس سے ذرا سختی سے مخاطب ہوئے۔ سائم، تم نے نکاح اپنی مرضی سے کر لیا تھا، لیکن وہ لڑکی کالج میں نہیں جائے گی۔ وہ کالج جائے گی، میں اجازت دے چکا ہوں، اور میرے علاوہ اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ سائم ان کو دیکھ کر وہ دو ٹوک انداز میں بولتا وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اسفند بلوچ اس کی ہٹ دھرمی دیکھ کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے۔ امارا نے بھی جانا مناسب سمجھا۔ جب سائم کے غصے سے چنگھاڑتی آواز سن کر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، امارا لبوں کو تر کرتے رکی تھی۔ میری بیوی تمہاری ملازم نہیں ہے، اپنے کام خود کرو۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اس سے دور رہنا، اور تم اس پر حکم چلا رہی ہو۔ سائم اس کا بازو دبوچتے شعلوں سے تپش لیے بولا، تم بھی تو کرواتے ہو امارا۔ تھوک نگلتے جواب دیا تو سائم اس کے ہاتھ کو چھڑاتے اس کے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑ گیا۔ وہ میری بیوی ہے اور میری مرضی میں اس سے جو کچھ بھی کرواؤں۔
تم اپنی حد میں رہو، میں بار بار تنبیہ نہیں کروں گی۔ سائم اس کے منہ پر پھینکا رہا تھا۔ امارا کی نظر سامنے سے آتی کاذبہ پر پڑی تو امارا ایک پل میں سائم کی کشادہ سینے کا حصہ بنی تھی۔ سائم کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن کاذبہ کو منظر دیکھ کر نہ جانے کیوں تکلیف ہوئی تھی۔ سبز آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ جاری ہے نیکسٹ پارٹ کے لیے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں اور کمنٹ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔